सांस उगाते हैं, दो पेड़ लगाते हैं, चलो सांस उगाते हैं, जीने की नई मिलकर चलो रीत चलाते हैं, दो पेड़ लगाते हैं, चलो सांस उगाते हैं। अपना सरसब्ज बनाना है, हम अपने मुहाफिज हैं, ये सबको میرے سٹینڈ تو بدن چاہیے بہت اچھا ہو اور اللہ تعالیٰ سب کی خیر اور سب میں کیا ہوں ذرا اپنی بھی گلاں کر لئیے ساڈا جڑا اپنے مسئلے مسائل ہیں. دیکھو میں جڑی ہونے گل کیتی ہے کہ جڑا لیڈر دا قد ہی ہوئے تو گل بڑھتی ہے. جی میں پاکستان عمران خان دا قد ہے تو دنیا دی گل سن رہی ہے. قد نہ ہوئے تو پھر تہاڈی کی گل کسی نے سننی. ہن انشاءاللہ الحمدللہ میرے بڑی خوشی ہے اسی جڑے وڈے وعدے کیتے سن اپنے اس علاقے نو لے کے دو تین جڑے وڈے وعدے سن انہاں سب تو وڈا وعدہ ہے سی کہ انشاءاللہ اسی نہر جڑی وہ لے کے آواں گے. الحمدللہ 5 سال نو چھڈیا ہے. پہلے سال اسی یہ وعدہ اپنا پورا کیتا نہر اسی لے کے آئے تواڈے کو.
1898 ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਲਕਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ 1898 ਦਾ ਖੱਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, 125 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਧਾੜਿਆਂ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦਾ ਕੱਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਲਾਤਰ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਰਹਿਣਾ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਇੰਝ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਨਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ 46 ਅਰਬ रुपए ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। 1,78,000 ਏਕੜ 1,78,000 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾਦਨ ਖਾਨ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ਾਬ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਭੇਗਾ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਰਚ 2022 ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਾਰਚ 2022। ਇਹ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਸੱਟ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 2016 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸੋ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ तो 25-30 MNA MP आ गए। और सबसे पहले तो मैं सारे जो हमारे आज फॉरेस्ट के दोस्त बैठे हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। झेलम शहर इस वक्त ज़िला झेलम जो है वो पूरे पंजाब में जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो बिलियन ट्री सुनामी के टारगेट्स हैं उनमें पूरे पंजाब में इस वक्त चंद पहले नंबरों के ऊपर आप इंशाल्लाह ताला झेलम का ज़िला जो है वो उनमें शामिल है। तो इसलिए मैं डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को और बाकी सब दोस्तों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि तकरीबन अब तक 75 लाख दरख्त जो हैं वो ज़िला झेलम में लगाए जा चुके हैं। उनमें से 65 लाख जो हैं वो तकरीबन सरकार के हैं, 10 लाख प्राइवेट हैं। और प्राइवेट जंगल जो इस वक्त झेलम में बन रहे हैं वो बड़ी एक खुशी की बात है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो प्राइवेट जंगल अपने जो हैं वो लगा रहे हैं। और जिस तरह से आपको पता है इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान के लीडर नहीं है, इमरान खान इस वक्त इस रीजन के और अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्मा के और इन्वायरमेंट में आए तो वो इस दुनिया में वर्ल्ड लीडर हैं जो कि इस मामले को लीड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह मैं आपसे पहले भी यहाँ पे कहता हूँ कि किसी भी जो सेगमेंट होता है उसको कद का लीडर जो है वो चाहिए होता है। तो इमरान खान का इस वक्त जो कद है वो पाकिस्तान में, इसलिए आपको पाकिस्तान हर जगह आगे नज़र आता है कि वज़ीर-ए-आज़म का, इमरान खान का कदो कामत का उन जैसा कोई और लीडर जो है वो इस वक्त नहीं है। और हमारी भी ये खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान को एक मुश्किल वक्त में, देखिए हमारे सारे अपने अपने छोटे मोटे काम होते हैं, हम बातें यहाँ पे करते हैं कि गलियाँ नहीं हैं, हमारे महंगाई हो गई है, चीज़ें हो गई हैं, लेकिन जब आप थोड़ा ऊपर सोचेंगे तो आपको मालूम होगा कि जो आप जब कौमी लीडर से तवक्को रखते हैं वो कौमी सियासत की उससे उसका कद होगा तो वो बात करेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह अफ़गानिस्तान के ऊपर इमरान खान बात करते हैं और पूरी दुनिया उनकी बात सुनती है। आज इन्वायरमेंट के ऊपर, माहौल के ऊपर इमरान खान बात करते हैं तो पूरी दुनिया उनकी बात सुनती है। कश्मीर के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर इमरान खान बात करते हैं तो पूरी मुस्लिम उम्मा और दुनिया उनकी बात सुनती है। ये एक लीडर का कद्दो कामत है, एक उसकी अहमियत है जो चाहिए होती है कौमों को अपनी बात को ऊपर ले जाने के लिए, दुनिया को सुनाने के लिए। अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ है और पाकिस्तान जो किरदार वहाँ पे अदा कर रहा है वो आपके सामने। हम
چونکہ جہلم میں ہم سارے لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں اور آپ کو تو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس جنگ کا، یہ جو جنگ افغانستان میں لڑی گئی، اس کے ہمارے لیے کیا نتیجے تھے۔ ہمارا کوئی قبرستان خالی نہیں ہے جہاں پہ ہمیں شہید دفنانا نہیں پڑا، جو کہ اس جنگ میں بارڈر کے اوپر ٹیررزم میں جس کی قربانی دی ہو۔ آج بھی ابھی صرف چند دن پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پنڈی سید پور کا نوجوان 17 گولیاں اس نے اپنے سینے پہ کھائیں۔ یہ ہمارے جہلم کے بچے ہیں، چکوال کے بچے ہیں، میاں والی، جہلم، لاہور، پاک پتن، اس کے بعد سندھ کے، بلوچستان، گلگت بلتستان کے، یہ سب لوگوں نے، ہم لوگوں نے یہ دکھ سہے ہیں۔ ہمیں جہلم میں تھوڑا زیادہ اس لیے احساس ہوتا ہے کہ ہم تو ہیں ہی سارے سپاہیوں کے خاندانوں سے نا، ہمارا کوئی نہ کوئی فرد ہمارا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سپاہی ہے فوج میں، ہمارا عزیز ہے، تو وہ ہمیں زیادہ قریب سے ہم نے یہ لڑائی دیکھی ہے، زیادہ قریب سے ہم نے اس کا جو دکھ ہے وہ سہا ہے۔ اب افغانستان کے اندر جو ہندوستان کی وہاں پہ ریشہ دوانیاں ہو رہی تھیں وہ ختم ہوئی ہیں۔ وہاں پہ جو پاکستان بات کر رہا تھا، ہم جو بات کر رہے تھے 2007 سے، ہم یہ عمران خان تو 2005 سے 6 سے یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کو اس کا فوجی حل نہیں سیاسی حل کی طرف جانا ہے۔ 2007 میں ہم نے، پاکستان نے دنیا کو کہا کہ دیکھیں اب آپ وہاں پہ آپ نے ایک طالبان کی حکومت اور القاعدہ کے خلاف آپ نے کارروائی کیا، بات چیت کا وقت ہے۔ 2011 میں پھر پاکستان نے دنیا کو سمجھایا کہ اس وقت آپ وہاں پہ بات چیت کریں، اگر آپ لڑائی کریں گے تو دنیا کا نقصان ہوگا، ہماری بات نہیں سنیں گے۔ ابھی بھی جو 2018 میں جب عمران خان آئے، فوراً بعد وزیر اعظم صاحب نے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جب ان کی ملاقات ہوئی، اس میں پھر انہوں نے یہی بات کہی کہ آپ وہاں پہ بات چیت سے مسئلے کا حل نکالیں۔ ہماری بات امریکہ نے اس وقت بھی تھوڑی ڈیلے کی، تاخیر کی سمجھنے میں، اور اس کے بعد یہ پاکستان تھا جس نے افغانستان کے اندر جو امریکہ اور دیگر ممالک تھے دنیا کے، ان کی بات چیت شروع کروائی طالبان سے۔ آج اگر افغانستان سے فوجوں کی واپسی ہوئی ہے اور وہاں پر ایک قطرہ خون کا نہیں بہا، تو تمام جو کریڈٹ ہے وہ پاکستان کا، پاکستان کی سول لیڈرشپ کا اور فوجی لیڈرشپ کا ہے الحمدللہ۔ ورنہ کبھی ملکوں میں آپ نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ تبدیلی آئی ہو اور ایک قطرہ خون کا نہ بہاؤ۔ ہم لوگ خود ڈر رہے تھے پہلے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا یہاں پہ آ جائے گا، مہاجرین کا سیلاب آ جائے گا۔ ہماری اپنی، آپ کو پتہ ہے معیشت کا حال کیا ہے، ہمارے اپنے ہاں مسائل ہیں ہمارے، جو نواز شریف اور زرداری صاحب کی جو حکومتوں نے جو 10 سال پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک معیشت ہماری کمزور ہے، اور اگر اتنے مہاجرین اور آ جاتے تو ہمارے لیے مسائل اور بڑھ جانے تھے۔ لہٰذا اس کو ہم روکنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ افغانستان کے اندر جو تبدیلی آئی ہے وہ ایک پرامن تبدیلی آئی ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بڑی قابل اطمینان بات ہے۔ اب ہم اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں پاکستان کے اندر ہماری جو تمام تر توجہ ہے وہ سیکیورٹی کے اوپر ہونی چاہیے اور معیشت کے اوپر ہونی چاہیے۔ اور کل جو وزیر اعظم عمران خان نے اب جو نیا ایجنڈا جس کے اوپر پاکستان آگے بڑھ رہا ہے وہ ہے کہ ہم ان گروپوں کے ساتھ جو پاکستانی ہیں لیکن وہ بہک گئے ہیں، وہ حالات کی ریشہ دوانیوں کی نظر ہو گئے، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ فاٹا ہو، چاہے سوات ہو، وہاں پہ بہت سارے جو لوگ ہیں، بہت سارے جو گروپس ہیں، وہ پاکستان سے اپنے راستے علیحدہ کر کے دوسری طرف چلے گئے۔ اب افغانستان میں جو کامیابیاں ہوئی ہیں، جس طریقے سے ہندوستان کا وہاں پہ صفایا ہوا ہے، اس کے بعد ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو پاکستان سے اپنے راستے جدا کر گئے تھے اور وہ واپس اس راستے پہ آنا چاہتے ہیں، ہم ان کو
واپس لے کے آئیں تاکہ ہمارے ہاں امن اپنی جڑ پکڑ سکے. دیکھیے امن ہوگا تو ساری چیزیں ہوں گی. آپ کی معیشت صرف اوپر جائے گی تب امن ہوگا. یہ تو نہیں ہے کہ سرحدوں کے اوپر روز ہمارے جوان جو ہیں وہ شہادتیں دے رہے ہیں. ابھی ہمیں پاکستان کے اندر جو امن ملتا ہے وہ اس لیے مل رہا ہے کہ ہمارے جو جوان ہیں وہ سینوں پہ وہاں پہ گولیاں کھا رہے ہیں, ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں. اور یہ جو لڑائی ہے اس کو پوری جو دنیا ہوتی ہے, لڑائی کا آخر میں اختتام تو کہیں نہ کہیں آپ نے کرنا ہوتا ہے. آپ نے کئی بات چیت کے ساتھ ہی اختتام کرنا ہوتا ہے. تو ابھی وزیر اعظم صاحب نے جو ایجنڈا پیش کیا ہے, وزیر اعظم نے جو پاکستان کا اگلا لائحہ عمل پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم ان گروپوں کو, ان میں سے جو گروپ پاکستان کے آئین کو اور قانون کو تسلیم کریں گے, پاکستان کے ساتھ وفاداری کا عہد کریں گے, ان کے ساتھ ہم بات چیت بھی کریں گے اور ان کو دھارے میں, قومی دھارے میں واپس لانے کے لیے ہم ان کی مدد بھی کریں گے. اور انشاءاللہ اس سے پاکستان کے اندر ایک پائیدار امن کی بنیاد قائم ہوگی. اور یہ ہے وزیر اعظم عمران خان کا ویژن, اور یہ ہے وزیر اعظم عمران خان کی سیاست, جس کے لیے آج پاکستان اس سیاست کا, اس دانش مندی کا ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ان کا لیڈر یہ عقل مندی اور یہ جس قسم کی سیاست ہے وہ کرے گا. آج بلوچستان کے اندر 3000 سے زیادہ لوگ واپس قومی دھارے میں شامل ہو چکے ہیں. ہم بچوں کے ساتھ یہ جو لڑائیاں ہوئیں ہماری, جس میں ہم نے, پاکستان نے تو ایک آگ اور خون کا دریا عبور کیا یہاں آتے ہوئے, ہم نے تو اتنی شہادتیں دی ہیں. اب وہ بچے جو 2000 میں پیدا ہوئے اب وہ 21 سال کے ہو گئے ہیں. جو 1999 میں 2000 میں جو بچے اس وقت 2-2, 3-3 سال کے بچے تھے وہ اب 24-25 سال کے جوان بن گئے. تو کیا ہم اپنی لڑائی اب اگلی نسل میں بھی لے جائیں, اس سے اگلی نسل بھی ہماری لڑتی رہے؟ لڑائیوں کو ختم کرنا ہے تاکہ ہماری توجہ معیشت اور اپنی استحکام کی طرف جو ہے وہ رہے, اور اسی طرف پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان جنم لے چکا ہے انشاءاللہ تعالی. جڑی سمجھو کہ ایک ترقی دا جڑا ایک پورا نقشہ ہے وہ بن جائے گا. تسی 3 سالاں دے وچ انشاءاللہ جڑی تحصیل ساڈی پنڈ دادن خان تحصیل جڑی ہے وہ مکمل طور دے اوپر ایک تبدیل شدہ تحصیل ہوئے گی. ہن اسی اگے ٹراما سینٹر لے آ رہے ہیں ٹوبے چ. ٹوبے دے وچ جڑا ٹراما سینٹر بن رہا ہے 35 کروڑ روپے دا انشاءاللہ وہ پروجیکٹ ہے. وہ تمام جڑی ساڈے لوگ جنہاں نوں جانا پیندا ہے اسلام آباد اور چھوٹا موٹا چیزاں دے نال انشاءاللہ تعالی ودن ایدی جڑی کمپلیشن ہے وہ ودن 2 ایئرز ہے, 2 سالاں دے وچ انشاءاللہ ایدی کمپلیشن ہے. اور یہ ٹراما سینٹر بھی اس علاقے دا سب تو ماڈرن جڑا ہے وہ ہاسپٹل فیسلٹی ہوئے گی تواڈے واسطے. اس تو بعد جڑا پانی دا اتھے ساڈا جدو سب تو پہلے اسی الیکشن لڑیا سب تو بڑا مسئلہ جڑا ہے پانی دا سی. آج الحمدللہ آر او پلانٹ جڑا اسی کھیوڑا لایا ہے 10,000 گیلن روزانہ دا پانی جڑا ہے وہ جو اویلیبل ہوئے گا. وہ دے بعد ہر جڑے ساڈے پنڈ ہیں اتھے انشاءاللہ میں اپنے آر او پلانٹ جڑے نو لے کے آ رہے ہیں. پانی دیا جڑیاں سکیماں وہ 40 کروڑ روپے دیا سکیماں جڑیاں وہ اس سال دیا 2 سالوں اس سال فیصل صاحب تے غنی دس رہے ہیں کہ اس سال دیا ٹوٹل جڑیاں پانی دیا سکیماں ساڑیاں تحصیل پنڈ دادن خان دیا وہ 1 کروڑ روپے دیا. یہ نال ساڈا پانی دا مسئلہ کافی حد تک جڑا ہے وہ ختم ہو جائے گا. سو ایک پاسے اسی سارا جڑے بنیادی مسئلے سڑکاں تواڈے سامنے جڑیاں ساریاں بڑیاں تواڈے ساڈے پنڈاں دیاں گلیاں نالیاں وہ ساڈے سامنے وہ تو انشاءاللہ تعالی حق ہی ہے. لیکن اصل گل ہے کہ اگلے 3 سالاں یا 3 سالاں 5 سالاں دے وچ اسی انشاءاللہ یہ تحصیل ایک پوری ڈیولپمنٹ دی ترقی دی ایک بالکل نویں جڑا روشن ہے وہ دے تے انشاءاللہ پہنچے گی. اور اس دے نال انشاءاللہ ساڈے مزدور
ساڈے جوان ہر آدمی جڑا ہے انہوں اے دے نال جڑا ہے او انشاءاللہ پورا جڑا ہے ادا ہوئے گا. اگلے سالہ انشاءاللہ میرا جڑی پوری اور ڈریم پروجیکٹ ہے انشاءاللہ وہ ہے کہ جڑی کھیوڑا سالٹ مائن ہے اور پی ایم ڈی سی گیسٹ ہاؤس ہے اتھے اسی ایک 5 سٹار ہوٹل ریزورٹ لے کے آ سکیے تاکہ اتھے ایک پورا ٹورزم جڑا ہے ادا اسی کلچر جڑا اس ہفتے انشاءاللہ وہ دی میٹنگ رکھی ہوئی ہے کیونکہ تھوڑا جھگڑا چل رہا ہے پنجاب گورنمنٹ دا تے فیڈرل گورنمنٹ دا پی ایم ڈی سی دی زمین نو لے کے ان ریزالو کرا رہے ہیں. وہ دے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اسی اتھے ایک 5 سٹار ہوٹل فیسلٹی جڑی ہے وہ لے کے آ رہے ہیں. وہ دے نال پورا کھیوڑا جڑا ہے وہ دی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں. دیکھیے ہمارا اس وقت سیاست میں باقی تو سارے ابھی نونہال ہے, دودھ پیتے بچے ہیں. بلاول کو یا مریم کو ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس وقت جو پیچیدگیاں ہیں اس ریجن میں ان کو حل کیسے کرنا ہے, ان کی بات چیت کیا کرنی ہے. مجھے بتائیے کہ کیا ہم پاکستان کی لیڈرشپ ان بچوں کے حوالے کر دیں؟ نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں جو بڑے لیڈر کھڑے ہیں میں ان سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کریں. یہ کوئی ہم بادشاہتوں کے زمانے میں تو نہیں ہے کہ میں اس لیے چیئرمینی کروں گا کہ مجھے وصیت میں مل گیا. دوسری کہہ رہی ہے کہ میں اس لیے چیئرمینی کروں گی کہ ابو نے مجھے فون پہ کہا تھا کہ آج سے تم لیڈر ہو. اس طرح تو نہیں سیاسی جماعتوں کے اندر. نون لیگ اور پیپلز پارٹی باہر کہتی ہیں کہ ہم جمہوریت کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور پارٹیوں کے اندر آمریت کا تسلط ہے, پارٹیوں کے اندر آمریت قائم ہوئی ہے. نہ ان کے جو لیڈرشپ ہے اس کے ارد گرد لوگ دیکھیں. کسی کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ یہ فیڈر میں دودھ بنا کے پلاتا تھا, کسی کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ یہ جھولا دیتا تھا, اور وہ اب سارے جو کراؤڈ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ماشاءاللہ پاکستان کو ہم بتائیں گے کہ پاکستان کے فیصلے کیسے کرنے ہیں. اس طرح سے غیر سنجیدہ قسم کی جو لیڈرشپ ہے اس سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں. پاکستان میں پی ٹی آئی ایک واحد قومی جماعت ہے, کراچی سے لے کے خیبر تک اور گلگت بلتستان سے لے کے کوئٹہ تک ایک ہی جماعت ہے جس کو لوگ ایک نیشنل پارٹی کی حیثیت سے ووٹ کرتے ہیں. کراچی جیسا شہر جو محترمہ فاطمہ جناح کے ووٹ کے بعد کبھی قومی دھارے میں نہیں آیا تھا, کراچی جیسا شہر جہاں پہ ہمیشہ ووٹ ایتھنکسٹی کے اوپر پڑتا تھا, زبان کے اوپر ووٹ پڑتا تھا. عمران خان نے کراچی جیسے شہر کو پاکستان کے دھارے میں شامل کیا اور آج کراچی پاکستان کو لیڈ کر رہا ہے. یہ ایک لیڈر کا کرزمہ ہوتا ہے اور یہ ایک لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے. سو اس وقت مسائل بھی ہیں ہمارے جیسے علاقوں میں. جو مہنگائی کا مسئلہ ہے وہ اس طرح سے نہیں چپتا جس طرح سے شہروں میں چپتا ہے. ساڈی تو کڑک بھی اپنی ہے, دالاں بھی اپنی ہیں, چھولے بھی اپنے ہیں. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جو اس وقت ہماری سیلریڈ کلاس ہے شہروں میں ان کو مسائل ہیں, اور جو جس طرح سے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے وہ ان کو چبھا ہے. جو رورل ہمارا ایریاز ہیں, جو ہمارے رورل ایریاز ہیں جہاں پہ الحمدللہ فصلیں اچھی ہوئی ہیں, زمینوں کے ٹھیکے بڑے ہیں, لیکن شہروں کی سیلریڈ کلاس جو ہے اس کا اپنے مسائل ہیں. اس کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی ہم کارروائی کر رہے ہیں, اس کے لیے ہم انشاءاللہ اقدامات جو ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں. لیکن آپ یقین کیجئے گا کہ پاکستان کو, سیاست کو ایک تسلسل کی ضرورت ہے. پاکستان کو اس علاقے کی اس وقت جو دنیا ہے وہ اس علاقے کی لیڈرشپ کے لیے پاکستان کی طرف دیکھتی ہے, عمران خان کی طرف دیکھتی ہے. صرف پچھلے 15 دنوں میں یا 16 دنوں میں یا میرا خیال ہے 20 دنوں میں ہوگا, عمران خان کو 14 انٹرنیشنل جو لیڈر ہیں دنیا کے انہوں نے کال کی ہے اور پوچھا ہے افغانستان کے اوپر ہمیں کس طرح سے آگے چلنا چاہیے.
وزیر خارجہ ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ صرف اس وقت جب امریکہ میں گئے ہیں تو 20 سے زیادہ وزرائے خارجہ سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا پوری اس وقت آپ کو لیڈرشپ کے لیے دیکھ رہی ہے. دنیا پوری اس وقت اس ریجن کی جو معاملات ہیں ان کے لیے آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. یہ جو قد ہوتا ہے آپ کا، ایک آپ کی لیڈرشپ کا جو قد ہوتا ہے، یہ جو ملک کی آپ کی سٹینڈنگ ہوتی ہے، یہ قوموں کو اور لوگوں کو پھر کانفیڈنس دیتی ہے ترقی کرنے کا، آگے بڑھنے کا. اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان نے ایک عزت دار ملک ہونے کا، ایک قداور ملک ہونے کا اور ایک ایسا ملک ہونے کا جو انشاءاللہ اس ریجن کو لیڈ کر رہا ہے، وہ بنیاد جو ہے وہ ہم نے رکھ دی ہے اور انشاءاللہ اگلا سفر جو ہے وہ آسان ہوگا. شکریہ. میرا نبی ہے وہ، میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ، میرا نبی ہے وہ، جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ، میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. سب سے پہلے منسٹر صاحب کی ڈائریکشن کے اوپر 1946-47 سے چلا گیا قبضہ بجوالا میں 193 ایکڑ 1544 کنال محکمہ جنگلات نے خالی کروایا. اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے قبضے تھے وہ سارے خالی کروائے، اور ان 3 سالوں کے اندر محکمہ جنگلات جہلم فارسٹ ڈویژن نے 75 لاکھ پودے، جس کا زیادہ تر حصہ بذریعہ بیجا و ضلع جہلم میں لگایا ہے. آپ میں سے شاید میرے کئی دوست بیٹھے ہو جن کی پرائیویٹ زمینوں کے اوپر بذریعہ بیگ ان کا اپنا ہم جنگل اگا رہے ہیں، تو اس کے رزلٹ بڑے اچھے ہمارے پاس آ رہے ہیں.